लाइफ इंश्योरेंस लेते हुए एक डर अक्सर लोगों को रहता है कि जिस कंपनी से मैं इंश्योरेंस ले रहा हूं, अगर वो कंपनी डूब गई या बैंकरप्ट हो गई तो मेरे पैसों का क्या होगा। इसके अगेंस्ट 3 सेफगार्ड्स हैं, लिहाजा आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं। नंबर 1, री इंश्योरेंस, यानी इंश्योरेंस कंपनी की भी इंश्योरेंस होती है। समझ लें कि आप 1 करोड़ रुपए मालियत की इंश्योरेंस क्लेम करते हैं तो आपकी इंश्योरेंस कंपनी वो रकम खुद से अदा नहीं करेगी, बल्कि आपको वो ये रकम उस कंपनी से लेकर देगी जिससे उसकी री इंश्योरेंस हुई है। इस तरह इंश्योरेंस कंपनी का रिस्क शेयर हो जाता है। नंबर 2, सॉल्वेंसी रेशो। मार्केट रेगुलेटरी बॉडी इंश्योरेंस कंपनी को हदायत करती है कि जो प्रीमियम आप हासिल कर रहे हैं वो सारा का सारा आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे, बल्कि उसका मेजर हिस्सा आप रिजर्व रखेंगे ताकि आप इंश्योरेंस के क्लेम्स अदा कर सकें। नंबर 3, अगर इंश्योरेंस कंपनी स्ट्रगलिंग फेस में है या डूब रही है तो मार्केट रेगुलेटरी बॉडी उसको किसी ऐसी अच्छी चलती इंश्योरेंस कंपनी में मर्ज कर देगी ताकि उसके पॉलिसी होल्डर्स को क्लेम मिलता रहे। शुक्रिया। अस्सलामुअलैकुम, मैं इंश्योरेंस कंसल्टेंट अयाज महमूद। मैं आप सबको इस वीडियो में खुशामदीद कहता हूँ। मेरे सामने मौजूद हैं स्टेट लाइफ इंश्योरेंस के एरिया मैनेजर अनीस मेहदी साहब। तो मेहदी साहब अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। मेहदी साहब, आज जो मैं सवाल आपके सामने लेकर हाजिर हुआ हूँ वो बहुत से क्लाइंट्स जो हैं वो पूछते हैं। उनका ये कहना होता है कि सबसे पहले हमें ये बताएं कि इंश्योरेंस क्या होती है, इसके अलावा लाइफ इंश्योरेंस क्या होती है, और स्टेट लाइफ इंश्योरेंस जो कंपनी है इसी से लाइफ इंश्योरेंस क्यों बाई करनी चाहिए। तो काइंडली इन तीनों सवालों के जवाब जो हैं वो तफसील से दे दें। इस तरह की तफसील हो इस वीडियो के अंदर कि जो भी ये वीडियो देखे उसकी किसी किस्म की तशनगी बाकी ना रहे। बहुत शुक्रिया यार साहब, आपने बड़ा बुनियादी सा सवाल किया कि इंश्योरेंस क्या है। इंश्योरेंस दरअसल हिफाजती तदबीर के तौर पे इख्तियार किया जाने वाला लाएअमल है, यानी कि मुमकिन ख़तरात के पेश नज़र हम जो तदबीर इख्तियार करते हैं वो इंश्योरेंस है। ठीक है। हम आम ज़िंदगी में देखें तो बहुत से ऐसे इक़दाम करते हैं और जो कि इंश्योरेंस के ज़ुमरे में आते हैं। मिसाल के तौर पे आप बाइक चलाते हैं, बाइक चलाने से पहले आप हेलमेट ले लेते हैं। जी जी। क्यों लेते हैं हेलमेट? सर इसीलिए लेते हैं ना ताकि अगर कोई इंजरी हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए तो वो इंजरी जो है वो स्कल इंजरी ना हो, वो सर पे चोट ना आए, ताकि कोई मसला ना बने हमारे लिए। यानी कि आपने कहा है कि अगर हो जाए तो। जी जी बिल्कुल, इम्कानात मौजूद हैं। बिल्कुल, अल्लाह ना करे, हम ये नहीं चाहते कि हो, बिल्कुल, लेकिन उन इम्कानात के रोशनी में आप उसके जो प्रिकॉशन करते हैं, बिल्कुल इख्तियार करते हैं, तदबीर इख्तियार करते हैं, वो इंश्योरेंस है एक तरह से। मतलब कि पॉसिबिलिटीज जो हो सकती हैं उनको सामने रखते हुए, उनको देखते हुए अगर कोई लायामल इख्तियार किया जाए तो वो इंश्योरेंस, उसको एक सिंपल जुबान में इंश्योरेंस कह सकते हैं। कि जैसे हादसे से बचने के लिए, हादसे मतलब हादसे तो हो जाते हैं, तो हादसे में लगने वाले की जो ज़रब है उससे बचने के लिए जो हेलमेट लिया जाता है तो वो भी एक किस्म की इंश्योरेंस कर रहा है बंदा, मतलब प्रोटेक्शन ले रहा है। बिल्कुल ऐसे ही। तो ऐसी बहुत सी मिसालें आपको मिल जाएंगी। इवन आप ये देखें, एक मोबाइल है मेरे पास, ये इस मोबाइल पे एक कीमती मोबाइल है, ठीक है, इस पे प्रोटेक्टर जो है वो चढ़ाया हुआ है और इसके ऊपर एक सिलिकॉन कवर भी है। वो इसलिए कि खुदा ना खास्ता अगर ये गिर जाए जी जी तो ये नुकसान ना हो, इसका कम से कम नुकसान हो। तो इस तरह बहुत से ऐसे इक़दाम हम अपनी ज़िंदगी में करते हैं जो मुमकिन ख़तरात के पेश नज़र जी जी जो हम तदबीर इख्तियार करते हैं उसे हम आम सादा ज़ुबान में इंश्योरेंस कह सकते हैं। मतलब ये है कि हम ये कह सकते हैं कि कोई भी आम शख्स जो है वो अपनी ज़िंदगी में इंश्योरेंस जो है या तदबीर जो है या जो प्लानिंग है उससे पहले ही काफ़ी चीज़ों के अंदर इख्तियार किए हुए हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। क्वेश्चंस आप देख लें, कुछ भी ऐसा जो बिफोर टाइम हम अवेयर हो जाते हैं कि खुदा ऐसा अगर कुछ ऐसा हो तो हम ये जो है ना वो लायामल इख्तियार करेंगे जिससे हमारा नुकसान की तलाफ़ी हो सके या नुकसान कम से कम हो सके। सही। मैं तो ये कहूँगा कि देखें ना, जैसे एक बंदा बाइक या गाड़ी जो है वो चलाता है तो अगर वो टाइम पे ब्रेक लगाता है तो वो भी एक इंश्योरेंस की किस्म है कि वो मतलब आने वाले मुस्तकबिल को देखते हुए कि कहीं मेरी जो गाड़ी है या मेरी मोटरसाइकिल है इसकी टक्कर ना हो जाए, ये हिट ना कर दे किसी चीज़ को, तो वो ब्रेक लगाता है, वो उसकी स्पीड कम करता है। तो ये सब भी इंश्योरेंस के जुमरे में आएगा एक किस्म का। देखें, अब ब्रेक की जहाँ पे आपने बात की है तो अगर ब्रेक ना हो तो कोई गाड़ी चला ही नहीं सकता। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। हम गाड़ी चलाते हैं तो ब्रेक की वजह से चलाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। कभी हमें गाड़ी रोकनी पड़े ताकि गाड़ी हम तेज चला सकें। बिल्कुल, तेज चलाएंगे तो कभी हमें रोकनी पड़े तो हम ब्रेक दबा सकें। बिल्कुल, ब्रेक का बड़ा अहम किरदार है।
تو بریک بھی آپ حفاظتی تدبیر کے طور پہ کہ خطرات اللہ نہ کرے کوئی ایکسیڈنٹ ہونے لگے یا اس سے پہلے آپ بریک لگا کے آپ اپنا روک تھام جو ہے وہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب دوسرا سوال جو تھا وہ تھا لائف انشورنس. ویسے تو انشورنس کی بہت سی قسمیں ہوتی ہیں. صحیح. اگر ہم بات کریں جنرل انشورنس میں تو اس میں فائر انشورنس، ہیلتھ انشورنس، ٹریول انشورنس، اسٹاک، میرین، وہیکل، دے آر سو مینی ٹائپس. لیکن اسپیسیفکلی ہم کیونکہ لائف انشورنس کو ڈیل کرتے ہیں تو لائف انشورنس کو اردو میں بیمہ زندگی کہتے ہیں. انشورنس کو بیمہ کہتے ہیں اور یعنی کہ لائف کی انشورنس یا زندگی کی انشورنس. ٹھیک ہے. اچھا یہاں پہ میں بتاتا چلوں کہ اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم ایسا کنسیپٹ ہرگز نہیں رکھتے کہ جس نے انشورنس لے لی ہے وہ مرے گا نہیں، خدا نخواستہ، مرنا تو سب نے ہے. بالکل. یا کوئی اس کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آئے گا. انشورنس دراصل اس لیے لی جاتی ہے کہ خدا نخواستہ اگر دیکھیں موت کا وقت معین تو ضرور ہے لیکن ہمیں نہیں پتا نا بالکل ایسے کب وہ وقت آ جائے. بالکل. تو خدا نخواستہ اگر وہ وقت آ جاتا ہے اور جو آپ کے جو نومینی ہیں، جو آپ کے پسماندگان ہیں، وہ معاشی پریشانیوں کا شکار ہو جاتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. تو ایسی صورتحال میں ان کو جو ہے تحفظ فراہم کرنا انشورنس کمپنی کا ذمہ داری ہوتی ہے کہ اگر وہ انشورنس لے لیتے ہیں تو ان کی فیملی کو تحفظ ملتا ہے. صحیح. تو لائف انشورنس جو ہے وہ زندگی کے ساتھ جڑی ہوتی ہے کہ خدا نخواستہ قبل از وقت اگر خدا نخواستہ اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کے جو وارثان ہیں ان کو معاشی پریشانیوں کا سامنا نہیں کرنا پڑتا. صحیح صحیح. تو یہ لائف انشورنس کہلاتی ہے، یعنی زندگی کا جو بیمہ ہوتا ہے یہ وہ کہلاتی ہے لائف انشورنس. مطلب جو شخص جو ہے یا کوئی گھر کا کمانے والا ہے، کوئی کفیل ہے یا کوئی ایسا شخص ہے جس پہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں، وہ اپنی لائف کو انشور کرواتا ہے تو وہ اپنے مطلب مرنے کے بعد بھی ان کے لیے کچھ انتظام کر کے جا رہا ہوتا ہے تاکہ وہ معاشی جو پریشانیاں ہیں ان سے لڑ سکیں اور ان کا کلا کما کر سکیں اور ان کو زیادہ معاشی پریشانیاں جو ہیں وہ نہ آئیں. تو کہنے کا مطلب ہے لائف انشورنس زیادہ تر ان لوگوں کی ہوتی ہے جو لوگ مطلب کسی گھر کے کفیل ہوتے ہیں یا ان پہ بہت سارے لوگ ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں. ایسے ہی ہے. بالکل ایسے ہی ہے کیونکہ دیکھیں گھر کا سربراہ جو ہے نا وہ ذمہ داری اٹھاتا ہے اپنے پورے گھر کی، ان کے اخراجات کی. اب خدا نخواستہ اگر بے وقت اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے جو کہ کسی کی کبھی بھی ہو سکتی ہے تو ایسی صورتحال میں خاندان کا شیرازہ بکھر جاتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اور آپ کو پتہ کہ وہ معیار زندگی جو ہے نا وہ مینٹین نہیں رہ پاتا. جب تک گھر کا سربراہ زندہ ہوتا ہے وہ تو اپنے خاندان سے بھرپور محبت کا اظہار کرتا ہے. بالکل بالکل. لیکن وہ ایک ایسی شیورٹی ضرور چاہتا ہے تاکہ خدا نخواستہ اگر وہ نہ بھی ہو تو اس کے خاندان کو مالی دشواریوں کا سامنا نہ کرنا پڑے. بالکل بالکل. تو اگر وہ لائف انشورنس لے لیتا ہے، کیونکہ ہماری لائف انشورنس کے اندر پروفٹ بھی شامل ہوتا ہے، اگر مدت تکمیل پہ چلا جاتا ہے تو اس کی اپنی رقم جو ہے اس کو ملٹیپلائی ہو کے واپس مل جاتی ہے. اور خدا نخواستہ اگر دوران پالیسی اگر اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کی فیملی کو معاشی تحفظ فراہم کر دیا جاتا ہے. تو اسے ہم لائف انشورنس پالیسی کہتے ہیں. صحیح صحیح. اب لائف انشورنس پالیسی کے اندر بہت سے مختلف پلانز ہوتے ہیں. صحیح. جو کہ کسٹمائزلی ڈیزائن کیے ہوتے ہیں تاکہ پالیسی لینے والے کی ضرورت کا اندازہ لگا کے اس کو فیسیلیٹیٹ کیا جا سکے. صحیح صحیح. اس پالیسی کے فوائد سے اس کو مستفید کیا جا سکے. ٹھیک ٹھیک. مختلف پلان جو ہیں وہ آپ کی مختلف ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں. صحیح. تو لائف انشورنس کا دراصل مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی میں اگر پالیسی میچور ہوتی ہے تو آپ کو اس کی اکٹھی رقم مل جائے، یا خدا نخواستہ اگر پالیسی کے دوران انتقال ہو جاتا ہے تو ان بٹوین جو تلافی اس نقصان کی اس انشورنس کے ذریعے وہ ہم پوری کر دیتے ہیں. صحیح صحیح. اچھا اب مجھے جو میرا لاسٹ کویشچن تھا جو میں نے آپ کو پہلے 3 آپ سے کویشچن کیے اس میں یہ تھا کہ اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن آف پاکستان جو ہے اسی سے یہ لائف انشورنس پالیسی کیوں بائی کرنی چاہیے؟ آخر کیا سیلینٹ فیچرز ہیں اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن آف پاکستان کے، اس کمپنی کے، اس آرگنائزیشن کے، اس انسٹیٹیوٹ کے، جو اس کو دوسرے پرائیویٹ جو ادارے ہیں لائف انشورنس کی جو پلانز آفر کرتے ہیں ان سے اس کو مختلف بناتے ہیں، ممتاز بناتے ہیں اور ان سے اس کو زیادہ سود مند اور فائدہ مند بناتے ہیں؟ بہتر ہو گیا. دیکھیں جیسے کہ اسٹیٹ لائف یہ گورنمنٹ آف پاکستان کا ادارہ ہے جو کہ 1972 سے کام کر رہا ہے. یہ سمجھے کہ پائنیئر ہے پاکستان میں جو سمجھ لیں کہ گورنمنٹ کے انڈر کام کر رہا ہے. یہ بیسیکلی پورے پاکستان کی عوام کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہتا ہے. ٹھیک ہے. اس کا بنیادی مقصد پاکستان کے کونے کونے میں انشورنس کا اور بچت کا پیغام پہنچانا ہے. صحیح. تاکہ لوگ انشورنس کے فوائد سے مستفید ہو سکیں. ٹھیک ہے. پاکستان میں اسٹیٹ لائف کو AAA ریٹنگ حاصل ہے. ٹھیک ہے. اور یہ مالی طور پہ مستحکم ہونے کی ایک نشانی ہے. ٹھیک ہے. واقعتاً اسٹیٹ لائف جو ہے وہ انتہائی مالی طور پہ مستحکم ادارہ ہے. ٹھیک ہے. اور جس کی اگر آپ اثاثہ جات دیکھیں تو وہ ٹریلینز میں.
صحیح. اگر آپ صرف گزشتہ سال 2022 کی بات کریں تو پاکستان میں انشورنس انڈسٹری میں جو مارکیٹ شیئر ہے وہ 70% سے زیادہ اسٹیٹ لائف کے پاس ہے. صحیح. تو یعنی ہم اسے عوامی ادارہ بھی کہہ سکتے ہیں. مطلب اگر پورے پاکستان کے اندر کہیں پر بھی 100 لوگ انشورنس لیتے ہیں تو اس میں سے 70 جو لائف انشورنس پالیسیز ہوتی ہیں وہ اسٹیٹ لائف سے لی جاتی ہیں. ایسے ہی ہے؟ بالکل ایسے ہی ہے. اور اسٹیٹ لائف ہر سال اپنے منافع کو جو ہے وہ ڈکلیئر کرتا ہے ٹھیک اور ہے. منافع کی رقم پالیسی ہولڈرز کے اکاؤنٹ میں جمع کرتا ہے. صحیح یہ صحیح ایک صحیح. اچھی بات ہے کہ جو پالیسی ہولڈرز ہیں وہ بھی مطمئن رہتے ہیں کہ جو ان کی ہارڈ ارنڈ منی ہے جس کو وہ سیو کر رہے ہیں اس پہ ریٹرن لگ رہا ہے. ٹھیک ہے. اور مستقبل میں ان کو ہینڈسم اماؤنٹ بھی مل جاتی ہے جو کہ ان کے کام آتی ہے اور ان بٹوین ان کے خاندان کو معاشی تحفظ بھی رہتا ہے. تو اسٹیٹ لائف ایک تو کہہ لیں کہ بہت بڑا ادارہ ہے. ٹھیک ہے. اور اس کی کوریج جو ہے وہ پورے پاکستان میں ہے. پاکستان میں 33 شہروں میں اس کے زونل دفاتر موجود ہے جہاں سے ہم پاکستانی عوام کو سہولیات یا فیسلٹیز جو ہیں وہ فراہم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اسٹیٹ لائف جو ہے وہ ہیلتھ انشورنس میں بھی ملک کا صف اول ادارہ ہے جو کہ 140 ملین لوگوں کو ہیلتھ انشورنس کی سروسز فراہم کر رہا ہے. ٹھیک ہے. تو لائف انشورنس اگر آپ چوائس کرتے ہیں تو اسٹیٹ لائف کے پاس بہت سے فلیکسیبل اور اٹریکٹیو پلانس موجود ہیں جن کو آپ حاصل کر سکتے ہیں اور اپنا مستقبل سیکیور کر سکتے ہیں. مطلب ہیلتھ انشورنس میں بھی اب اسٹیٹ لائف جو ہے وہ آگے آ گیا ہے اور اسٹیٹ لائف جو ہیلتھ انشورنس کے بھی بہت سارے پلانز آفر کر رہا ہے. جہاں پہ لائف انشورنس کی بات کی جائے انڈیویجول لائف کی جس میں ہم ڈیل کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ مختلف ڈویژن بھی اسٹیٹ لائف جو ہے وہ کام کر رہا ہے. جیسے کہ ہیلتھ انشورنس کا ڈویژن ہے, گروپ انشورنس کا ہے, تکافل کا ہے, بینک کا انشورنس کا ہے. تو یہ مختلف ڈویژن جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں اسٹیٹ لائف کے امبریلا کے نیچے. صحیح صحیح صحیح. اچھا تو آپ دراصل انیس صاحب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو اسٹیٹ لائف ہے یہ کیونکہ گورنمنٹ آف پاکستان کا ادارہ ہے, اس کے پیچھے منسٹری آف کامرس کھڑی ہے, تو اس لیے یہ بہت ہی مضبوط اور بہت ہی قابل بھروسہ ادارہ ہے ایز کمپیئر ٹو پرائیویٹ اداروں کے. اس لیے جو کسٹمر ہے اس کو مکمل طور پہ اطمینان رہتا ہے جب وہ پالیسی لیتا ہے اس ادارے سے کہ اس کی رقم جو ہے وہ محفوظ ہاتھوں میں ہے. تو یہی آپ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی بالکل. آپ کو یہ میں بتاتا چلوں کہ اسٹیٹ لائف کی ہر پالیسی پہ حکومت پاکستان کی ضمانت شامل ہوتی ہے. جی جی, اس کا جو اسکرین شاٹ ہے وہ ہمارے اس وقت ویڈیو پہ نظر بھی آ رہا ہے. جی بالکل. جیسے آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں یہاں پہ درج ہے کہ وفاقی حکومت لائف انشورنس نیشنلائزیشن آرڈرڈ مجریہ 1972 کی دفعہ آرٹیکل 35 کے تحت اس پالیسی میں درج کردہ زر بیمہ باشمول اعلان شدہ بونسز اگر کوئی ہوں نقد ادا کرنے کی ضمانت دیتی ہے. مطلب جو گورنمنٹ آف پاکستان ہے وہ ہر پالیسی ہولڈر کو ضمانت دیتی ہے کہ جو اس کی رقم ہے وہ محفوظ ہاتھوں میں ہے اور گورنمنٹ آف پاکستان اس کی دیندار ہے. مطلب گورنمنٹ آف پاکستان اس کی گرنٹر ہے. بالکل. اور آپ کی رقم محفوظ ہاتھوں میں ہے, اس کے ڈوبنے کا یا دیوالیہ ہونے کا کوئی خطرہ نہیں ہے. صحیح صحیح. آپ بالکل کانفیڈنٹ ہو کہ آپ اسٹیٹ لائف کے ساتھ پالیسی لے سکتے ہیں. اور میں یہ بات بتاتا چلوں کہ کیونکہ انشورنس کمپنی رسک کو کور کر رہی ہوتی ہے. جی جی. تو بذات خود اگر انشورنس کمپنی کی بات کی جائے تو اس کی بھی انشورنس ہوتی ہے. اچھا. جسے ہم ری انشورنس کہتے ہیں. صحیح صحیح. تو اسٹیٹ لائف کی جو ری انشورنس ہے وہ سوئٹزرلینڈ کی کمپنی سوئز ری انشورنس کے ساتھ ہے. اچھا اچھا. تو جو لوگ یہ کہتے ہیں جی کہ یہ کمپنی دیوالیہ ہو جائے, حالانکہ ایسا نہیں ہے, بلکہ اسٹیٹ لائف کے پاس بذات خود ایسا ریزرو فنڈ موجود ہے. ٹھیک ہے. جس کی مالی تقریباً 2000 ارب روپے سے بھی زیادہ ہوتی ہے. اچھا. جی. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسٹیٹ لائف مالی طور پہ کتنا مستحکم ادارہ ہے. اس کے علاوہ اسٹیٹ لائف کی جو بہت سی انویسٹمنٹ ہے وہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں ہے. ملک کے طول و عرض میں اسٹیٹ لائف کی بے پناہ پراپرٹیز ہیں. صحیح. جہاں سے اسٹیٹ لائف کو رینٹل انکم آتی ہے. اس کے علاوہ یہ اس کی انویسٹمنٹ گورنمنٹ سیکیورٹیز میں ہے, ٹریجری بل سرٹیفکیٹس میں ہے اور ایسے سچ ایز ایوینیوز میں ہے جہاں پہ اچھا ریٹرن ملتا ہے. صحیح. تو ناظرین یہ ہم نے آپ کو ویڈیو کے اندر انشورنس کے متعلق, لائف انشورنس کے متعلق اور اسٹیٹ لائف انشورنس کے متعلق تفصیل سے جو ہے وہ بتا دیا ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک لازمی کریں تاکہ یہ ان لوگوں تک پہنچ سکے جن کے یہ ویڈیو کسی کام آ سکے. آپ اپنے دوستوں کے ساتھ جن کے بارے میں آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے یہ ویڈیو کسی کام آ سکتی ہے یہ لازمی شیئر کریں ویڈیو, اور ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو اسٹیٹ لائف سے ریلیٹڈ نئی آفرز اور اپڈیٹس ملتی رہیں. ابھی تک کے لیے مجھے اور انیس مہدی کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان. آپ کے مستقبل کی محافظ اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن آف پاکستان.